आप सुन रहे हैं पाकिस्तानी मौर्रख प्रोफेसर के अज़ीज़ की किताब द मर्डर ऑफ हिस्ट्री यानी तारीख़ का कत्ल, जिसमें उन्होंने मुआशरती इल्म, मुताला पाकिस्तान या पाक स्टडी का पोस्टमार्टम करके उस झूठी तारीख़ और झूठी दास्तानों को बेनकाब किया है जो निसाबी किताबों में पढ़ाई जा रही हैं। अब इस ज़बरदस्त किताब का आखिरी हिस्सा हाज़िर है। बिला एतराज़, विदाउट डीमर। अगर निसाबी किताबें इतनी ही ख़राब हैं जितनी मैंने साबित की हैं, तो पाकिस्तानी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सवाल का एक हिस्सा मैंने पहले सफ़ात में दिए गए मुशाहिदात के ज़रिए जवाब दिया है, लेकिन आइए इस नुक्ते पर मज़ीद गौर करें। कौन अपनी आवाज़ उठाएगा और क्यों? आम तौर पर एहतजाज ज़रूरत, सलाहियत या हिम्मत से पैदा होता है, या इन तीनों का कोई मजमूआ होता है। लेकिन ये अवामल हमारे मुआशरे या इस निज़ाम में मौजूद हैं जिसके तहत हम रहते हैं। ज़रूरत कमी और आगाही से पैदा होती है। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है और ये कमी मुझे गुस्सा दिलाती है, तो मुझे एहतजाज की ज़रूरत महसूस होती है। फिर भी मैं एहतजाज करने के काबिल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे परवाह नहीं होती, या मैं जानता हूँ कि एहतजाज बेकार होगा या किसी और वजह से। यहाँ तक कि अगर मुझे ज़रूरत और सलाहियत दोनों ही मजबूर करें, मैं फिर भी एहतजाज करने से इनकार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बुज़दिल हूँ, या मैं इंतकामी कार्रवाइयों से डरता हूँ, या मैं कमज़ोर हूँ, या मुझे खामोश रहने को कहा गया है। ख्याली से हकीकी बात की तरफ आते हैं। किसे एहतजाज करना चाहिए? कौन कर सकता है या करने वाला है? तलीमी ब्यूरोक्रेसी नहीं, जिसने इन निसाबी किताबों को जन्म दिया। मुवर्रख या समाजी साइंसदान नहीं, जिन्होंने इन्हें बनाया। उस्ताद नहीं, जो हर रोज़ इसका इस्तेमाल करता है जैसा कि पहले दिए गए वजूहात की बिना पर। तालिब इल्म भी नहीं, जो ये नहीं जानता कि उसे क्या जहर दिया जा रहा है। सिर्फ वालिदैन ही रह जाते हैं जिनके बच्चों के दिमागों को मुनज़्ज़म तरीके से बिला तरस और नाकाबिले तलाफ़ी तौर पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लेकिन वालिदैन कौन है? वो सिविल सर्वेंट्स, फ़ौजी अफसरान, कारोबारी एग्जीक्यूटिव्स, ताजर, असातिज़ा, डॉक्टर, इंजीनियर और दीगर पेशा वर मर्द व ख़वातीन हैं, जो सभी इस तलीमी निज़ाम के पैदावार हैं और इन्हीं निसाबी किताबों को याद करने वाले हैं। वो एहतजाज नहीं करते क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, या वो छोटे दुकानदार, फैक्ट्री मज़दूर, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, किसान और मेहनत कश तबके के दीगर अफराद जो तलीम के बगैर हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में इस उम्मीद में भेजा है कि अगली नस्ल ज़िंदगी में उनसे बेहतर मुकाम पर होगी। वो पुरजोश, शौकीन और बेचैन हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। वो एहतजाज नहीं करते क्योंकि उनमें उसकी सलाहियत नहीं होती। जहाँ तक इस ख्याली तसव्वुर का तल्लुक़ है, जिसे शुमारियाती माहिर, मरदमशुमारी करने वाले और बेपरवाह समाजी साइंसदान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आम आदमी या गली का आदमी ऐसा कोई आसान किस्म का फ़र्द वजूद नहीं रखता, या अगर वो वजूद रखता है तो उसका दिमाग रेडियो, टेलीविज़न, अखबारों और डाइजेस्टों ने इतनी मुकम्मल और मौसर तरीके से ख़राब कर दिया है जितना उसके बच्चे का जहन निसाबी किताबों से बिगाड़ा जा रहा है। वो एहतजाज नहीं करता क्योंकि उसे परवाह ही नहीं। यूँ ये हुआ कि बच्चे की तालीम का खेल बेपरवाह, बेएहतियाती के साथ खेला जा रहा है, जो सीधा तबाही की तरफ ले जाता है, क्योंकि खिलाड़ी, रेफरी, तमाशाई और मैदान के बाहर का हजूम ना तो निज़ाम को बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, ना ये जानते हैं कि इसमें गलत क्या है, ना बेहतर निज़ाम बनाने की सलाहियत रखते हैं और ना हिम्मत रखते हैं कि कोई इंतबाही लफ्ज़ चीखें, यहाँ तक कि चीखने की ताकत भी नहीं रखते। कड़वा फल, द बिटर फ्रूट, बालगों की बेहिसी परेशान कुन है, लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे वो असरात हैं जो निसाबी किताबें तालिब इल्म के जहन पर डालती हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ शहरी के किरदार पर भी। ये शायद उन लोगों के लिए मुबालगा लगे जो इस मामले से नावाकिफ़ हैं, लेकिन एक उस्ताद और मौरख होने के नाते मैं कायल हूँ कि ज़्यादातर वो मसाइल जिनसे ये मुल्क माजी में मुतासर हुआ और अब भी हो रहा है, उनकी जड़ इन निसाबी किताबों में है जो इस्तेमाल हो रही हैं। जमहूरियत की नाकामी, फ़ौजी आमरीत के तवील अदवार, करप्शन, इखलाकी इन्हतात, किरदार में गिरावट, इखलाकी इक़दार का ज़वाल, बेहिसी, दहशतगर्दी, फ़िरका वाराना झगड़े, नाअहली, मायूसी, मुस्तकबिल की फ़िक्र से बेपरवाही, ये सब वो कड़वा फल है जो हमने नौजवानों के ज़हनों की काश्त में बोए गए बीजों से हासिल किया है। आइए देखें कि निसाबी किताबों से तालिब इल्म के ज़हन पर जो ज़ख्म लगते हैं उनकी नोयत क्या है। मुख्तसरन, निसाबी किताबें तालिब इल्मों को जहालत, तअस्सुब और झूठे इस्तदलाल में तरबियत दे रही हैं। जहालत और तअस्सुब एक साथ चलते हैं क्योंकि एक दूसरे को तक़वियत देते हैं। उनके ज़रिए निसाबी किताबें मुआशरती तअस्सुबात को एक इखलाकी हकीकत के दर्जे पर फाइज करती हैं। ये एहतियात से मुंतखब किए गए तअस्सुबात, झूठ और तहरीफ़ात को लापरवाही से मुंतखब किए गए अल्फाज में पेश करती हैं। मुसन्निफ़ीन की तलवारें तेज़ करने की आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं। हमेशा मस्बत पहलुओं को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, हमेशा मनफी पहलुओं को नज़रअंदाज करते हैं, हमेशा जुज़वी नज़र पेश करते हैं, हमेशा एक शानदार माजी, एक सेहतमंद और एक रोशन मुस्तकबिल पेश करते हैं।
جہاں تک منطقی دلائل دینے، سچ بولنے یا حقیقت کا سامنا کرنے کا تعلق ہے، ان کتابوں کے مصنفین ان موضوعات کو زیر بحث لانا تو دور کی بات، ان کی طرف قدم بھی نہیں بڑھاتے۔ وہ عقل سلیم پر حملہ کرنے میں بہت مصروف ہوتے ہیں۔ ان کے دلائل خود پر سوال اٹھانے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی خود کو عقل کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے؟ ایسے مصنفین طالب علم کے ذہن پر مستقل نشان چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نسل جو اس مواد پر پروان چڑھتی ہے اپنی پوری زندگی میں کئی معذوریوں کا شکار رہتی ہے۔ طالب علم کو مصنف کی الجھن کا شریک بنایا جاتا ہے۔ ایک مثال کافی ہوگی۔ نصابی کتابیں غالباً قومی نظریے کے نام پر اور سرکاری ہدایات کے تحت بار بار یہ دہراتی ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ اسکول جانے والا طالب علم اپنے استاد سے یہ سنتا ہے اور امتحان کے لیے یہ جملہ رٹتا ہے، لیکن اسی استاد اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں سے ہر روز کرپشن، بلیک مارکیٹنگ، منافقانہ رویے، پولیس کے مظالم، قانون کے ٹوٹنے اور حکومت کے جبر کی شکایات سنتا ہے۔ اس کا ذہن اس بات کو جو وہ کتاب میں پڑھتا ہے اس سے نہیں جوڑ سکتا جو ہر ایک سے سنتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ ہم اسے صرف 3 اختیارات دیتے ہیں: سوچنا بند کر دے اور خیالی دنیا میں جیے، اسلام کو معاشرتی برائیوں کے برابر سمجھنا شروع کر دے، یا دوگلی شخصیت پیدا کر لے۔ ایک نوجوان صحت مند اور پروان چڑھتا ہوا ذہن ایک شیزوفرینک میں بدل جاتا ہے۔ دوسرا، طالب علم کو تاریخی غلط بیانات کو کتاب کے اختیار پر قبول کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اگر تعلیم بالغ زندگی کی تیاری ہے تو وہ پہلے بغیر سوال کیے قبول کرنا سیکھتا ہے اور بعد میں اپنی تاریخی غلط فہمیوں کے پیدا کرنے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے قائم رکھتا ہے۔ اس طرح جاہل مصنفین معصوم طالب علموں کو ہسٹیریا کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مصنفین کے ذہن کا عمل منطقی مغالطوں پر ایک بہترین کتابچہ فراہم کرتا ہے۔ تیسرا، طالب علم کو شواہد اور سچائی کے درمیان تعلق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ سچائی وہ ہے جو کتاب بتاتی ہے اور استاد دہراتا ہے۔ کوئی ذریعہ پیش نہیں کیا جاتا، کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا جاتا، کوئی دلیل پیش نہیں کی جاتی۔ مصنفین شواہد کے ساتھ اشاروں، کنائیوں اور دھوکہ دہی کا خطرناک کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ فن نصیحت اور مثال کے ذریعے بخوبی سکھایا جاتا ہے۔ طالب علم ایک نوجوان میں پروان چڑھتا ہے جو مفروضوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے لیکن تحقیقات سے نمٹنے میں نااہل ہوتا ہے۔ جو مورخ بنتے ہیں وہ ان نصابی کتابوں پر مبنی داستانیں تیار کرتے ہیں جن پر وہ بڑے ہوئے ہیں۔ چوتھا، طالب علم کو اپنی بعد کی زندگی میں ایک انتہائی ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے اسکول اور کالج میں سیکھا تھا جو کچھ بھی پڑھا تھا وہ سچ نہیں تھا۔ تصور کریں کہ ہمارے بہترین کالجوں میں سے کسی ایک کا گریجویٹ جب یورپ کے کسی یونیورسٹی میں اپنی تاریخ کی تعلیم شروع کرتا ہے، ہر لیکچر جو وہ سنتا ہے، ہر کتاب جو وہ پڑھتا ہے، اسے مایوسی، غصے اور پریشانی سے پاگل کر دیتی ہے۔ وہ کئی تلخ حقائق دریافت کرتا ہے، زیادہ تر حقائق، تشریحات اور نظریات جن پر اس کی تعلیم پاکستان میں کی گئی تھی، اب خیالی خواب، ایک حیرت انگیز خیالات اور تصورات، افسانوں اور خوابوں، خواہشات اور یوٹوپیاؤں کے خیالی تصورات اور فریب ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح رد عمل ظاہر کرتا ہے؟ کئی امکانات ہیں۔ وہ نئی معلومات کو قبول کرتا ہے اور ہر اس چیز کو مسترد کرتا ہے جو اس نے وطن میں سیکھی تھی، اور اپنے اساتذہ کو لعنت ملامت کرتا ہے، یا وہ شک اور یقین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے۔ اپنے پاکستانی اساتذہ کو جھوٹا اور دھوکے باز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی وہ ان سب باتوں کو بھی مسترد نہیں کر پاتا جو اب تک وہ پڑھ رہا ہے، یا وہ پاتا ہے کہ طویل برسوں کی ذہن سازی نے اپنا اثر دکھایا ہے اور اسے آزادانہ سوچنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہے۔ وہ ایک علمی غیر شخص کے طور پر اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے کیونکہ وہ بغیر ڈگری کے واپس نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ ایک اذیت ناک زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ چاہے وہ اپنی پریشانی سے نکلنے کے لیے جو بھی راستہ اختیار کرے، اس کا ذہن پریشان رہتا ہے، اس کی مربوط سوچنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی بھر الجھن کا نشان اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، نہ یقین کرتا ہے نہ انکار کرتا ہے، نہ جانتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا درست، نہ یقین کے ساتھ کوئی رائے رکھتا ہے نہ یقین اور ایمان کے ساتھ۔ ہماری نصابی کتابوں نے اسے جیلی کی مانت لرزتے ہوئے شخص میں بدل دیا ہے، ایک مستحکم انسانی ذہن کی بجائے مستقل الجھنوں کی حالت میں ہمیشہ دو راہے پر کھڑا۔ اس کی ذہنی اور فکری تباہی مکمل ہو چکی ہے، نہ قابل علاج، نہ قابل مرمت۔ وہ اپنی زندگی یہ کہتے ہوئے گزارے گا، مجھے نہیں معلوم، جیسے کوئی طوطا۔ آخرکار نصابی کتابیں دبی ہوئی خودی کی تعلیم دے رہی ہیں۔ انہیں طلبہ کو اشتعال دلانا چاہیے تھا، نہ کہ انہیں اندھا کرنا۔ تجسس اور تحقیق پیدا کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ذہن سازی کرنی چاہیے تھی، جس میں سیاست پر زخم دکھانے چاہیے تھے، نہ کہ اس ظالم کی تعریف کرنی چاہیے تھی جس نے وہ زخم لگائے۔ نوجوانوں کو خبردار کرنا چاہیے تھا، نہ کہ لوریاں سنانی چاہیے تھیں۔ یہ ایسے افراد تیار کر رہی ہیں جو احکام مانتے ہیں، نہ کہ وہ خود سوچتے ہیں۔
اسکول کے طالب علم پتلے بن گئے ہیں۔ اساتذہ ڈرل سارجنٹ کی طرح احکامات دیتے ہیں اور فوری اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بیدار دماغوں والے شہریوں کی بجائے انہوں نے ہمیں بغیر دماغ اور ضمیر کے روبوٹ دے دیے ہیں۔ ان دی لانگ رن انہوں نے ہمیں ایک جاہل قوم دی ہے جو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ اختتام سفر، اینڈ آف دی روڈ۔ مجھے یقین ہے کہ تاریخ، سماجی علوم اور مطالعہ پاکستان کی نصابی کتابوں میں میرے مایوس کن سفر کے دوران جو بد انتظامی میں نے دریافت کی ہے وہ صرف ان مضامین تک محدود نہیں ہے۔ اگرچہ چند قابل نجی محققین اسلامیات، سیاسیات اور انگریزی میں طلباء کے لیے تجویز کردہ یا تیار کردہ کتابوں کا تفصیلی اور منظم جائزہ لیں تو انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ مصنفین نے ان میں بھی ایسی ہی گڑبڑ کی ہے۔ تب ہمیں معلوم ہوگا کہ کلاس روم میں کس قسم کا اسلام پڑھایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو کیا نئے سیاسی نظریات اور قدریں دی جا رہی ہیں، اور ہمارے بچوں کو کس قسم کی انگریزی سکھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سائنس کی ہماری نصابی کتابوں کا مطالعہ بھی کچھ خوفناک حقائق کو ظاہر کرے گا۔ کیا یہ زیادہ امید ہے کہ کوئی میری تحقیقات کے دائرہ کار کو وسعت دے گا اور دیگر مضامین میں بھی کھوج کرے گا؟ میری تجویز اس نقصان کی وسعت پر مبنی ہے جو قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آئیے اس نقصان کے دائرہ کار کا میں اندازہ لگاؤں۔ کیونکہ یہ کتاب 1993 میں لکھی گئی، اس لیے 1993 کے ایک تخمینہ کے مطابق 25 ملین طلبہ جماعت 1 تا 14 کے طلبہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان میں درج ذیل ضمروں کو بھی شامل کریں۔ نمبر 1، نجی طلبہ جو اسکول کالج نہیں جاتے لیکن یہ کتابیں پڑھتے ہیں اور امتحانات میں شریک ہوتے ہیں، تقریباً 1/4 ملین۔ 2، طلبہ جو قانون، طب، سائنس، زراعت، انجینئرنگ، فنون لطیفہ وغیرہ میں ڈگریوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں جو مطالعہ پاکستان لینے پر مجبور ہیں، کہیں 1 لاکھ۔ 3، امیدوار جو وفاقی اور تمام صوبائی پبلک سروس کمیشنوں کے ذریعے سرکاری ملازمین کے مختلف درجات کی بھرتی کے لیے مقابلہ جاتی امتحانات میں شریک ہوتے ہیں اور حال ہی میں بینکوں کے ذریعے افسران کی بھرتی کے مقابلہ جاتی امتحانات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ امیدوار دوبارہ نصابی کتابیں پڑھتے ہیں یا پہلی بار ان کی طرف آتے ہیں، ان سبھی کو لازمی مطالعہ پاکستان کے پرچے کی تیاری کرنی ہوتی ہے، یہ بھی 1 لاکھ ہیں۔ نمبر 4، بیرون ملک کھولے گئے پاکستانی اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء تعداد نامعلوم۔ نمبر 5، کچھ دوسرے زمرے بھی ہو سکتے ہیں جو میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ ان نئی اعداد و شمار کو باقاعدہ طلباء کی تعداد میں شامل کر کے ہمیں 25 ملین سے زیادہ کی مجموعی تعداد ملتی ہے۔ یہ ناقابل برداشت ہے کہ ہفتے کے ہر کام کے دن 25 ملین نوجوان ذہنوں کو غلط حقائق، غلط تاریخیں، تصدیق شدہ اور اچھی طرح سے قائم شدہ سچائیوں اور واقعات کی غلط تشریح اور اس قسم کے سرکاری پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب 2024 میں جب میں یہ کتاب ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ تعداد کم از کم 100 ملین ہوگی۔ حملہ یہاں نہیں رکتا، تقریباً 1 لاکھ، ویسے اب 2024 میں تقریباً 18 لاکھ اساتذہ، ٹویٹر اور پروفیسرز ہر شام ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ اگلے دن کے سبق کی تیاری کریں۔ وہ اپنے طلباء سے زیادہ دھیان اور احتیاط سے پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں ان کتابوں سے اور ان کتابوں میں سے پڑھانا ہوتا ہے۔ یہ روزانہ کا کام وقت کے ساتھ دماغی صفائی کا ایک مؤثر ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، دس از ناٹ اٹ۔ مسئلہ غیر متوقع مقامات تک پھیلتا ہے۔ عملے کے دیگر ارکان جو حیاتیات، فزکس یا ریاضی پڑھا رہے ہوں گے مگر جنہیں قومی تاریخ اور موجودہ سیاست میں مختلف درجات تک دلچسپی ہو، یہ حقائق اپنے ساتھیوں سے سیکھتے ہیں۔ عملے کے کمرے کی آلودگی مثال کے طور پر آدھے ملین مردوں اور عورتوں تک پہنچتی ہے۔ فرض کریں کہ 3 طلباء ایک ایٹمی گھر سے آتے ہیں تو ہمارے پاس کم از کم 8 ملین گھرانے ہوں گے جہاں یہ کتابیں روزانہ استعمال ہو رہی ہیں۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کی پڑھائی میں کچھ دلچسپی لیتے ہیں، کچھ انہیں کوچ کرتے ہیں، چند ایک یہ کتابیں محض وقت گزارنے کے لیے یا یہ جاننے کے لیے پڑھتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ گاؤں، چھوٹے شہروں اور شہروں کے غریب علاقوں میں غیر تعلیم یافتہ والدین بھی ان کتابوں سے اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت میں سیکھتے ہیں۔ 8 ملین گھروں کا مطلب 8 ملین والدین، والد اور والدہ، دیگر خاندان کے ارکان جیسے دادا، دادی، چچا، چچی، تایا اور بڑی بہن بھائیوں کو شمار کیے بغیر اس طرح کتابوں میں لکھی ہوئی بکواس مزید 16 ملین افراد تک پہنچ جاتی ہے۔ اب 2024 میں یہ تعداد کروڑوں میں ہو سکتی ہے۔ نقصان مزید بڑھتا ہے۔ ان کتابوں پر تربیت حاصل کرنے والے کچھ افراد صحافی، کالم نگار اور مقبول میگزینز اور ڈائجسٹ کے ایڈیٹر بن جاتے ہیں۔ ایڈیٹرز ان کے ذریعے آنے والے مضامین کی اشاعت کی منظوری دیتے ہیں۔ مصنفین اپنے خیالات کے مطابق لکھتے ہیں جو ان کتابوں نے ان کے ذہنوں میں جلا دیے ہیں۔ تقریباً آدھے ملین لوگ ان میگزینز اور ڈائجسٹ، خاص طور پر اردو اخبارات پر گزارتے ہیں۔ اگر ہر نسخہ اس ادب کو اوسطاً 4 افراد پڑھتے ہیں تو اس غلط معلومات کے وصول کنندگان کی تعداد ملینز تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح کروڑوں افراد لا علمی کے قلم میں داخل ہو جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یقیناً میرے اعداد و شمار میں کافی حد تک اوور لیپنگ ہے،
وہی والدین بھی ہیں اور ڈائجسٹ پڑھنے والے بھی، اساتذہ بھی ہیں اور والدین بھی، اور اسی طرح پھر بھی ممکنہ نقل کے مارجن کو پورا کرنے کے باوجود ہم ابھی بھی بہت معتاد اندازے کے مطابق تقریباً 100 ملین افراد کو وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو انہیں نہیں بتائی جانی چاہیے تھیں، اور وہ چیزیں سنی جا رہی ہیں جو انہیں نہیں سننی چاہیے تھیں۔ جب ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ گروہ سماجی اور علمی اشرافیہ اور ملک کی موجودہ یا ممکنہ قیادت کو اپنے اندر شامل کرتا ہے تو ہمارے سامنے سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ہوتا، جو سامنے جھانک رہی ہو اور تباہی کا وعدہ کر رہی ہو۔ کیا کوئی سن رہا ہے؟ یہاں پر کے عزیز کی ایک زبردست اور بریلینٹ کتاب دا مرڈر آف ہسٹری کا اختتام ہوتا ہے۔ مکمل کتاب سننے کا بہت بہت شکریہ۔